बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिहि व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबाए कराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम नामीर पढ़े थे और नामीर के अंदर हम इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम को पढ़ रहे थे और इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम में से हमने पहली चंद किस्मों को हमने पढ़ा, उसमें से इसमें मौसूल तक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम अगली किस्म को पढ़ने जा रहे हैं जिनको हम अस्माए अफ़आल कहते हैं। जिस तरह कि आपको लिखा नज़र आ रहा है, अस्माए अफ़आल कहते हैं। अस्माए अफ़आल क्या होते हैं, थोड़ा सा पहले इनको बुनियादी तौर पे समझ लीजिए। अस्माए अफ़आल आपने पढ़ा था कलमे की 3 किस्में होती हैं, इसम फ़ेल हर्फ, और मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो इसम होगा वो फ़ेल नहीं होगा, जो फ़ेल होगा वो इसम नहीं होगा, यानी दोनों ये अपोजिट चीज़ें हैं, आपस में मुखालिफ चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ आप बड़ा गौर करें तो अस्माए अफ़आल यानी वो इसम भी है, फ़ेल भी है। ये अजीब सी बात है, तो कोई अजीब बात नहीं है। यानी कहने का मकसद ये है, यहाँ समझिएगा, यानी लफ्ज़ी तौर पे तो ये इसम है सारे, यानी हैं तो ये इसम, लेकिन माने फ़ेल के देते हैं। यानी इनका जो माना निकलता है वो इसम वाला नहीं होता, वो फ़ेल वाला होता है, यानी उनमें ज़माना होता है। तो ये 2 तरह के होते हैं, अमर का फ़ेल अमर का माना भी देते हैं, और कुछ वो हैं जो फ़ेले माजी का माना देते हैं। तो ये लफ्ज़ आप अच्छे तरीके से, मैं आपको ये नक्शा देता हूँ, इनको आप अच्छे तरीके से ज़हन में रख लें। इनका जो ख़ुद का इराब है, यानी ये ख़ुद जो लफ्ज़ हैं, मसलन ये हमारे पास लफ्ज़ है अलैका, बलहा, हलुम्मा, हैया हल, ठीक है, दूना का, माह, कत्तू, नज़ाली, सह, हज़ारी, इलैका, रुवैदा, हैहाता, शताना, ये जितने भी हमारे पास लफ्ज़ हैं, ये जो मैंने आपके सामने पढ़े, इनमें से कुछ अमर के माने देते हैं और कुछ माजी के माने देते हैं। ये हम डिटेल जो है इनकी, क्योंकि इनके जब हम अस्मा आमला पढ़ेंगे तो वहाँ इनका हम अमल पढ़ेंगे। अभी हम क्योंकि इनका ख़ुद का इराब देख रहे हैं, यानी ये जो लफ्ज़ हैं ख़ुद, मसलन मैंने लफ्ज़ एक पढ़ा है जो आपके सामने है, मसलन बलहा, क्या लफ्ज़ है ये देखें, बलहा। तो अब देखें बलहा के आखिर में क्या आ रहा है, ज़बर आ रही है, ये देखें ना, बलहा के आखिर में, यानी ये हा जो है ज़मीर नहीं है, ये पूरा लफ्ज़ है बलहा। इस तरह एक लफ्ज़ है कत्तू, क्या लफ्ज़ है, कत्तू। अब ये देखें कत्तू, ये भी इसमें फ़ेल है, ये इसमें फ़ेल अब गिने गिनाए हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, यही इस्माए अफ़आल है, यानी आपको ये बता दिए गए हैं। ये आपको अरबी में बस यही मिलेंगे और नहीं होंगे इनके अलावा। तो यानी कोई 1-2 मिल जाएगा, बाकी ये इतने नहीं होंगे, यही होंगे जो आपको बता दिए गए हैं। तो ये जितने भी लफ्ज़ हम जिस तरह पढ़ें, ये कत्तू के आखिर में पेश आ रही है, बलहा के आखिर में ज़बर आ रही है। इस तरह एक लफ्ज़ है हैया हल, हैया हल, तो अब देखें इसके आखिर में जज़म आ रही है। तो यानी जो इनका अपना ज़ाती इराब है ना, इन लफ्ज़ों का, ये तब्दील नहीं होगा, यानी ये सारे मबनी हैं। जो अस्माए अफ़आल होते हैं ये सारे मबनी होते हैं। क्या मतलब कि इनका इराब हालत रफ़ी, नस्बी, जरी, तीनों हालतों में एक जैसा ही रहता है। यानी चाहे ये रफ़ी हालत में आ रहा हो कत्तू रहेगा, नस्बी में भी कत्तू होगा, जरी में भी हो तो कत्तू होगा, यानी इसका इराब तब्दील नहीं होगा। यानी जितने भी ये, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, जितने भी ये अस्माए अफ़आल हैं इनका इराब तब्दील नहीं होता, यानी ये इसमें गैर मुतमक्किन होते हैं। अब ये अमल क्या करते हैं, ये अभी हमारी बहस ही नहीं है, ये हमारी बात आगे आएगी कि ये अमल क्या करते हैं, क्योंकि मैं इनके ऊपर यहाँ तफसील नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हम आमिल को नहीं पढ़ रहे, अभी हम मामूल, जो लफ्ज़ मामूल है जिस पे अमल होता है और तो उसका इराब तब्दील होता है, यानी जो कौन से मोरब होते हैं, कौन से मबनी होते हैं, तो हमने उनमें से मबनियात को पढ़ रहे हैं। तो मबनियात में से हम अस्माए गैर मुतमक्किना को पढ़ रहे थे, तो इसमें गैर मुतमक्किन की एक किस्म क्या हो गई, अस्माए अफ़आल। यानी अस्माए अफ़आल जितने भी हैं ये ख़ुद, ये जो लफ्ज़ हैं बलहा, कत्तू, हैया हल, ये जितने भी हैं, दूना का, हलुम्मा, ये जितने भी हैं, इनके आखिर में जो इराब है ये पक्का ही रहेगा, ये तब्दील नहीं होगा, यानी ये सारे मबनी होते हैं। इनको जब आपने समझ लिया, इसके बाद अगली किस्म को भी हम देख लेते हैं। इसके बाद अगली किस्म जो है वो है अस्माए अस्वात। अस्माए अस्वात क्या होते हैं, पहले उनकी तारीफ़ समझो। अस्माए अस्वात की तारीफ़ 2 तरह से की जाती है। अरबी में जानवरों को बुलाने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी किसी जानवर को आप बुलाने के लिए या डांटने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उनको अस्माए अस्वात कहते हैं। या जानवरों की जो आवाज़ें होती हैं और उन आवाज़ों के लिए जो लफ्ज़ किसी ज़बान में
بنایا جاتا ہے اس کو تعبیر کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، جس طرح کہ ہم اردو میں کہتے ہیں بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، اب جو اس کی ایک ساؤنڈ ہے میاؤں میاؤں، ہم اس کو اردو میں تعبیر کرنے کے لیے کیا لفظ کہتے ہیں؟ میاؤں میاؤں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں گھوڑا ہن ہناتا ہے، تو دیکھیں گھوڑے کی جو آواز ہوتی ہے، یعنی جو گھوڑے کی ساؤنڈ ہے اس کو ہم ہن ہنانا کہتے ہیں، یعنی اس کو تو گدھا رینگتا ہے، رینگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب رینگنا اس طریقے سے اپنا ہم کہتے ہیں شیر دھاڑ رہا ہے، تو دھاڑنا یعنی اس کی جو آواز ہوتی ہے اس کو دھاڑنا کہتے ہیں۔ دیکھیں اردو میں بھی ہم ان کو تعبیر کرنے کے لیے کچھ لفظ یوز کرتے ہیں، تو اسی طرح عربی میں جانوروں کی جو آوازیں ہوتی ہیں ان کو تعبیر یعنی ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان الفاظ کو بھی اسماء اصوات کہتے ہیں۔ ایک یہ ہو گئی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جانوروں کو بلانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اب پنجابی میں یا اردو میں جو الفاظ زیادہ تر ہوتے ہیں وہ ساؤنڈ ہوتی ہیں، یعنی ان کے اندر حروف نہیں ہوتے، بہت کم ہی ہوتے ہیں حروف، مطلب نہیں ہوتے، بعض لفظوں میں ہوتے بھی ہیں، جس طرح ہم اردو میں اس کو چل کہتے ہیں، چل، تو یعنی گدھا چلانے والا اس کو سٹک مار کے کہتا ہے چل، ٹھیک ہے۔ تو اپنی ہم پنجابی کے اندر اس کے لیے کچھ اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، گھوڑے کے لیے شے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے پاس کسی چیز کو اڑانا ہو، جو پرندہ ہمارے پاس، اس کو شے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، شین و یا شے، یہ لفظ یوز کرتے ہیں۔ یہ اس طرح سے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی میں بھی اس طرح سے مخصوص لفظ ہیں جو کسی چیز کو بٹھانے، اٹھانے، بھگانے، ڈانٹنے، ان کے لیے یا بلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسماء اصوات۔ تو اسماء اصوات کی میں چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ اسماء اصوات بہت سارے ہیں، اس پہ انشاءاللہ میں آپ کو کتاب کی نشاندہی کر دوں گا جس کے ذریعے آپ جانوروں کی آوازوں کو سمجھ سکیں گے اور وہ الفاظ کو سمجھ سکیں گے، تو اس طرح آسانی ہو جائے گی آپ کو۔ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو جب اپنی زندگی میں استعمال کریں گے، بار بار دیکھیں گے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو اس کتاب کو میں مینشن کر دوں گا آپ کو، گروپس کے اندر، واٹس ایپ کے اندر بھی ڈال دوں گا، آپ نے انشاءاللہ اس کو دیکھ لینا ہے، اس پہ تھوڑے تھوڑے کر کے آپ دیکھتے رہیں گے کہ کس جانور کے لیے کون سی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں میں چند ایک مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات جو ہے وہ سمجھنے کے اندر آسانی ہو جائے۔ اب جو اسماء اصوات کی تعریف سمجھ آ گئی تو اس کی چند مثالیں دیکھ لیں اور پھر میں اس کا حکم بھی بتا دیتا ہوں۔ اسماء اصوات میں سے مثلا ایک لفظ ہے حلہ، حلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ گھوڑے کو ڈانٹنے کے لیے آتا ہے، گھوڑے کو بھگانے کے لیے، یعنی جب گھوڑے کو بھگاتے ہیں تو اس کو عربی والا کہتا ہے ہلا 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 ہلا، یعنی اب جو یہ بھی اللہ نے فطرت رکھی ہے کہ جو جانور جس علاقے میں ہوتا ہے نا، وہ اس علاقے کی بولی کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ عکاسی کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ اب پنجابی کے اندر، پنجاب کے اندر ہو، پاکستان میں ہو اردو، تو جو عربی ہے تو وہ عربی کے ساتھ ان کے الفاظ جو استعمال کرے گا تو وہ اس کو سمجھے گا کہ اب مجھے مالک بھگانا چاہتا ہے، ہلا کہے گا تو وہ بھاگے گا۔ تو یعنی ہر زبان کے الفاظ ہر جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، تو کیونکہ ہم عربی کو پڑھ رہے ہیں تو ہم نے عربی کو ہی سمجھنا ہے، تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہلا، ہلا، گھوڑے کو بھگانے کے لیے استعمال کرتا ہے، ہلا ہلا۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کو ہم اس میں صوت کہیں گے کیونکہ یہ گھوڑے کو دوڑانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس طرح ایک لفظ جو خچر ہے، خچر کے ہم کے لیے استعمال کرتے ہیں ادس، کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ادس، یعنی سین پہ جزم ہے، ادس، یعنی گھوڑے کو، گدھے کو اگر بھگانا ہو کہتے ہیں ادس ادس ادس، یعنی بھاگ بھاگ بھاگ، چل چل چل، تو اس کو ادس ادس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے بکری کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ہس، یعنی ہا، ہس، ٹھیک ہے، اس طرح بکری کے لیے کرتے ہیں۔ اور بچے کو ڈانٹنا ہو تو کہتے ہیں کخ، یعنی کسی چیز سے بچے کو روکنا ہو، ڈانٹنا ہو، منع کرنا ہو، تو اس طرح سے یہ صوت ہے، یہ بھی ایک آواز ہے، یعنی اس کو ڈانٹنے کے لیے کخ، ٹھیک ہے۔ تو کخ، تو اس طریقے سے کخ عربی والا کہے گا کخ کخ، ٹھیک ہے، یہ کخ کہے گا، تو اس طرح سے وہ ڈانٹ دیا اس نے۔ اب دیکھیں یہ تو ہو گئی مثالیں، یعنی جب جانوروں کو آپ کسی چیز، جانور یا جاندار کو، یعنی جانور یا جاندار، جانور بھی ہو گیا جاندار بھی ہو گیا، یعنی کیونکہ بچے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں تو بچے کو ہم جاندار میں لے لیں گے، جانور تو نہیں ہوتا بچہ، بچہ انسان کو ہوتا ہے تو جانور نہیں جاندار ہے، تو جاندار کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب میں ایک دو مثالیں وہ دے دیتا ہوں کہ جس کے اندر آپ جانوروں کی آوازوں کی عکاسی کریں گے۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کوا کیا کرتا ہے؟ کائیں کائیں کرتا ہے، کوا کائیں کائیں کرتا ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں کائیں کائیں، یعنی جو کاں کاں کرتا ہے تو اس کو ہم کائیں کائیں کہتے ہیں۔ اب عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے غاکی، غاکی، کائیں کائیں، یعنی غاکی غاکی۔ اب غاکی کے نیچے دیکھیں زیر ہے، غاکی غاکی،
تو اس طریقے سے اونٹ کو اگر بٹھانا ہو، یعنی اونٹ کو بٹھانا ہو تو عربی والے کیا کہتے ہیں؟ نخی، 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 ٹھیک ہے۔ اچھا یاد رکھیں عربی میں یہ جو شد ہوتی ہے نا، اگر شد کے نیچے زیر پڑی ہو تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے زیر ہے، اگر اوپر ہو تو سمجھو زبر ہے۔ یہ بھی کسی جگہ پہ رسم الخط ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے تو کئیوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یعنی شد ہے نا، شد کے اگر اوپر ہو تو یہ ہوتی ہے زبر، اگر شد کے نیچے ہو، بے شک حرف کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، یہ حرف ہے نا خا، تو اب اس کے اوپر ہی پڑھی ہے تو اب اس کو زبر نہیں پڑھیں گے، اس کو زیر پڑھیں گے۔ یہ ایک رسم الخط ہے، عربی لکھنے کا طریقہ ہے، اس کو بھی آپ نے یہاں سمجھ لینا ہے۔ نخی، نخی میں نے آپ کی سمجھانے کے لیے نیچے لکھی ہے، ورنہ عربی میں جب آپ دیکھیں گے تو وہ یہاں لکھی ہوگی، یعنی جزم کے نیچے لکھی ہوگی، تو اس سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ زیر ہے۔ نخی، نخی۔ تو اب دیکھیں اونٹ کو بٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اونٹ کو پانی پلانا ہو تو اس کو کہتے ہیں شیبی، شیبی۔ ہم اردو میں پنجابی میں کہتے ہیں یعنی چھی، چھی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، چھ، کیونکہ اردو اب عربی میں تو چھ کا لفظ ہے نہیں، عربی میں استعمال ہوتا ہے لفظ شیبی، یعنی اس کو کہتے ہیں شیبی، 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 یعنی مطلب پانی پی، پانی پی، پانی پی، اونٹ کے لیے، اونٹ کو کہنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے شیبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی انشاءاللہ آپ کو بہت ساری اور مثالیں ملیں گی۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا جو انسان کی طبی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کہیں پہ درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کے لیے مثلا کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے، جس طرح سینے، اب سینے کے اندر درد ہو رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں، یہ کھانسی آ رہی ہے تو کہتے ہیں اوہ، اوہ، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں اوہ، اوہ، یعنی اوہ، اوہ کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر یعنی سینے کا درد کے اوپر دلالت کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی اسماء اصوات ہیں۔ تو یہ سارے اسماء اصوات جتنے بھی ہیں یہ اس میں غیر متمکن ہے، اور اس میں غیر متمکن جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، یعنی ان کا جو اعراب ذاتی ہے، جو میں نے ابھی پڑھا حلہ، حلہ ہے، کاخ، نخی، اپنا کیا نام ہے، نخی، نخی، غاکی، غاکی، حس، ادس، شیبی، ان کے اوپر جو اعراب ان کے آخر میں ہے نا یہ پکا ہی رہے گا، کسی حالت میں چینج نہیں ہوگا۔ رفی، نصبی، جری، تینوں حالتوں میں جو ہے وہ ان کو مبنی ہوں گے، یعنی ان کا اعراب یہی رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جتنے بھی اسماء اصوات ہیں، یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دی ہیں، اس کے علاوہ بھی جتنے اسماء اصوات ہیں ان سب کے لیے یہی حکم ہے کہ ان کا اعراب آپ نے کہیں پہ چینج نہیں کرنا، وہ سب حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں۔ یہ ہو گیا مبنی کی دوسری ایک اور قسم آ گئی۔ اب اس کے بعد مرکب بنائی ہے، اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے؟ مرکب بنائی ہے، کہ آپ نے مرکب بنائی کو دیکھنا ہے۔ مرکب بنائی جو ہوتا ہے وہ آپ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مرکب بنائی آپ کیونکہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جہاں دو اسموں کو ایک کیا جاتا ہے اور ان میں درمیان میں کوئی حرف بھی ہوتا ہے لیکن وہ حرف حذف کر دیا جاتا ہے، وہ آپ نے پڑھا ہے 11 سے لے کر جو 19 تک کی گنتی ہے، احدا، عشرہ مثلا یہ ہے، تو یہ اصل میں کیا تھا؟ احدن و عشرن، تو یعنی یہ دو اسم تھے 1 اور 10، تو اس کو ہم نے کیا کیا؟ وہ ہٹا دیتے ہیں اور پھر دونوں کو ایک جیسا کر دیتے ہیں، اور یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی مرکب بنائی ہیں، یعنی 11 سے لے کر 19 تک گنتی، اس مرکب بنائی انہی کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس میں غیر متمکن ہے، ان کا اعراب بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ 11 سے لے کر 19 تک جتنی بھی گنتی ہے ان کے آخر یہ ہمیشہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں۔ میں نے کیا بتایا تھا؟ مبنی بر فتح ہوتے ہیں۔ کیا مطلب مبنی بر فتح کا؟ کہنے کا مقصد یہ ہو گیا کہ یعنی ان کے آخر پہ ہمیشہ زبر آتی ہے، یعنی کیسے؟ مثلا اس سب کو پڑھیں گے آپ، احدا، عشرہ، اسنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ، ٹھیک ہے جی؟ تو یعنی 19 تک یہ آپ سب لفظوں کو اس طرح آخر کو زبر دیں گے، احدا، دا، عشرہ، را، یعنی آخر میں ایک جو 12 ہے نا، 12 اس کے بارے میں نے بتایا تھا، اس کا جو لفظ ہے نا اسنا، یہ یعنی 12 کا جو پہلا جز ہے یہ مورب ہوتا ہے، یہ مبنی نہیں ہوتا، اس کے یعنی تبدیلی ہوتی ہے، اسنا بھی ہوتا ہے اور اسنہ ہوتا ہے۔ اس کا اعراب ہم آگے جا کے بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ یہ مورب جو ہے، کیونکہ ابھی مورب کو ہم نہیں پڑھ رہے، ابھی ہم مبنیات کو پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، لیکن میں نے آپ کو لفظ پہ توجہ دلا دی ہے۔ تو مرکب بنائی 11 سے لے کر 19 تک کی جو گنتی ہوتی ہے اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں۔ یا کوئی بھی دو اسم ہیں ان کے درمیان کوئی حرف ہو، یعنی دوسرا اسم کے درمیان سے پہلے کوئی حرف آ جائے، یعنی دو اسم جڑ رہے ہیں اور وہ حرف کے واسطے سے ہے،
تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب بنائی کہتے ہیں۔ تو مرکب بنائی سارے کیا ہوتے ہیں؟ وہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، یعنی ان کے آخر پہ ہمیشہ جو ہے وہ جو نصب آتی ہے، یعنی یہ ہمیشہ ان کے آخر میں زبر آئے گی چاہے جو بھی حالت ہو۔ جس طرح آپ کہتے ہیں جا احدا عشرہ رجلا، تو اب جا کے بعد یہ فاعل بن رہا ہے لیکن پھر بھی آپ پڑھ رہے ہیں احدا عشرہ، احدو نہیں پڑھا۔ اس طریقے سے رأیت احدا عشرہ، یہ رأیت اگرچہ مفعول بن رہا ہے تو مفعول پہ آتا بھی نصب ہے، لیکن یہ نصب ان کی ویسے آ رہی ہے، رأیتو کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ مررتو میں گزرا، بے احدا عشرہ، حالانکہ آنا چاہیے تھا احدی عشری، کیونکہ با لگ چکی ہے، با حرف جار ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا حالت جری کرتی ہے، لیکن اس پر اعراب تبدیل نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے جتنے بھی باقی بھی ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے۔ تو یہ مرکب بنائی بھی جیا ہوتا ہے، اس میں غیر متمکن کی قسم ہے۔ اس کے بعد ہے اسماء کنایات۔ اسماء کنایات جو ہیں، اسماء کنایات بھی کیا ہوتے ہیں؟ اس میں غیر متمکن ہوتے ہیں، اس میں غیر متمکن ہوتے ہیں۔ یہ چند لفظ ہیں جن کو ذہن میں رکھ لینا ہے: کم، قضا، کعین، ٹھیک ہے جی، اور ایک ہے کیتا و زیتا، یہ کٹھا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیتا و زیتا، یہ لفظ کٹھا استعمال ہوتا ہے، کم، قضا، ٹھیک ہے، کعین، کیتا و زیتا، یہ چار ہیں، ان کو اسماء کنایات کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کا میں شارٹ لفظوں میں، آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ جب آپ کوئی گنتی کو، عدد کو چھپانا چاہتے ہوں، یعنی کوئی گنتی کو، عدد کو، تعداد کو چھپانا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ، یا آپ تعداد پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ آپ کم کا لفظ یا قضا کا یا کعین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پوچھنے کے لیے مثلا میں کہتا ہوں آپ کو کم کتابن عندک، کیا کہتا ہوں؟ کم کتابن عندک، میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ کم کتابن عندک۔ اب دیکھیں میں سوال کر رہا ہوں تو میں نے کیا استعمال کیا؟ لفظ کم، اور یہ سٹارٹ میں لگایا کیونکہ سوال کا جو لفظ ہوتا ہے وہ پہلے جملے کے شروع میں ہوتا ہے۔ کم کتابن عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ کم روبیتن عندک، کتنے روپے تیرے پاس ہے؟ تو اب سوال، کبھی سوال کے لیے یعنی تعداد پوچھنی ہو تو اس کے لیے کم استعمال، اور کبھی خبر دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قضا بھی اور کم بھی۔ مثلا میں کہتا ہوں کم کتابن عندی، اب جب کتاب کے اوپر میں زبر نہیں پڑھوں گا، زیر پڑھوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کتنی ہی کتابیں میرے پاس ہیں، یعنی میں بتانا نہیں چاہتا کہ کتنی ہیں، تعداد نہیں بتانا چاہتا، میں چھپانا چاہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کم کتابیں عندی، میرے پاس بڑی کتابیں ہیں، یعنی کہنا چاہتا ہوں میرے پاس بڑی کتابیں ہیں۔ اب میں بتانا نہیں چاہتا چاہے ہیں یا نہیں ہے، اگلے کسی سے چھپانا چاہتا ہوں بڑی کتابیں ہیں میرے پاس، کم روبیت عندی، بڑے پیسے ہیں میرے پاس، یعنی اس بات کو کہنے کے لیے کم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ابھی اس کی ڈیٹیل آگے آنی ہے، میں صرف یہاں لفظ کم کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ قضا بھی اسی طریقے سے، قضا بھی استعمال ہوتا ہے، اندی قضا روبیتن، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے اور پیسے ہیں، اندی روب قضا روبیتن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کعین بھی یوں ہوتا ہے۔ اور جو کہتا اور زیتا ہے نا، یہ کسی بات کو چھپانے کے لیے آتے ہیں۔ مثلا آپ سے کوئی کہتا ہے کہ فلاں بندے نے کیا بات کہی ہے، کیا باتیں کہی ہیں، آپ اس سے کیا کہہ رہا تھا، آپ سے کیا کہہ رہا تھا، آپ اس کو ایک بات بتانے کے بعد کہتے ہیں کالا زیدن، مثلا زید کی بات ہو رہی تو آپ کہتے ہیں کالا زیدن کہتا و زیتا، یار زید نے اس طرح سے بات کہی ہے، یہ باتیں کر رہا تھا، یہ باتیں کر رہا، ایک آدھی بات بتائی آپ نے، اس کے بعد آپ نے کہا یا بس اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا، یعنی آپ باتوں کو گول مول کر گئے، چھپا گئے، آپ اس کو بتانا نہیں چاہتے کہ اس نے مجھ سے کیا باتیں کہی ہیں، ایک آدھ بات بتا دی، باقی کو آپ نے کہا تھا کہتا و زیتا، یوں کہہ رہا تھا بس۔ تو یعنی بات کو چھپانا ہو تو یہ اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں اسماء کنایات۔ کنایا کا مطلب کسی بات کو چھپا دینا، یعنی چھپانے کے اعتبار سے۔ تو یہ یعنی تین جو لفظ ہیں نا، کم قضا کعین، وہ عدد گنتی تعداد کو چھپانے کے لیے آتے ہیں، اور کہتا اور زیتا جو ہے وہ بات کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چاروں لفظ ہیں یہ خود اس میں غیر متمکن ہے، یعنی مبنی ہے، ان کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، یعنی یہ خود کم ہے تو کم ہی رہے گا، قضا ہے تو قضا ہی رہے گا، چاہے وہ حالت رفع میں ہے، نسبی میں ہے، جری میں ہے۔ اسی طرح جو کعین ہے وہ کعین رہے گا۔ کہتا و زیتا آخر میں زبر ہے نا، ان کی زبر ہی رہے گی، کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ یعنی یہ خود جو ہے، ابھی یہ سمجھنا ہے ہم نے کہ یہ خود
یہ لفظ جو ہے یہ مبنی ہوتے ہیں، اس میں غیر متمکن ہوتے ہیں۔ یہ چاروں لفظ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے اندر ان کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ اسی حالت میں رہتے ہیں، یعنی ان کا جو اپنا اعراب ہے۔ تو یہاں اس میں غیر متمکن کی ایک ہی قسم باقی رہ گئی، اسماء ظروف۔ انشاءاللہ ہم اس کو علیحدہ درس میں پڑھیں گے، تھوڑا سا اس پہ تفصیل ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو علیحدہ درس میں رکھا ہے۔ یہ آپ باقیہ میں نے تقریباً سارے اسماء غیر متمکن جو تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ پریکٹس کریں، سمجھیں، ہر سبق کو 2-3 بار سنت کی نیت سے دہرا لیا کریں، پچھلے اسباق کو ضرور دہرایا کریں۔ اگر سبق اپلوڈ ہونے میں تاخیر ہو جائے تو اتنے تک روزانہ کی بنیاد پہ پچھلے اسباق کو ضرور دہرا لیا کریں۔ جتنے احباب نئے آتے ہیں جو پہلی بار لیکچر سنتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے پہلے لیکچروں کو سن کے پھر آگے آئیں گے تو ان کو یہ سمجھنے کی اندر آسانی ہوگی، چاہے وہ پہلے سے اگر نحو پڑھ بھی رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے پہلے سبق سے لے کے آئیں گے، صرف کی کتابیں بھی پڑھ لیں گے، ہمارے جو لیکچر موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان کو یہ اسباق سننے میں بھی مزہ آئے گا اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے یہاں پر بھی کر سکتے ہیں، اور اس چینل کو دوسرے دوست احباب تک بھی پہنچائیں۔ اور جامعہ کے الحمدللہ نئے سال کے داخلے بھی شروع ہو چکے ہیں جو آن لائن درس نظامی کے حوالے سے ہیں پہلے سال کے، اور اس دفعہ الحمدللہ جو درس نظامی عالمیہ کا کورس ہے اس کے بھی، تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کے اندر جو بھی شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ان کو دوستوں کو احباب کو ہمارا یہی واٹس ایپ نمبر ہے اسی نمبر پہ اپلائی کریں، یا جو ہمارا الحمدللہ ویب سائٹ بھی لانچ ہو چکی ہے وہ آپ کے سامنے آن لائن ہو چکی ہے www.nizam-mustafa.com، جس طرح کہ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ مینشن شو ہو رہا ہے، نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہے، اس پہ بھی جا کے وہ ڈائریکٹ داخلہ جو ہے آن لائن درس نظامی کے اندر داخلہ کر سکتے ہیں، وہاں فارم فل کر کے وہاں پہ بھی ان کو انشاءاللہ داخلہ مل جائے گا، ساری شرائط و ضوابط وہاں لکھی ہوئی ہیں۔ تو تمام احباب کو دعوت دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفیض ہو سکیں۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔